नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली सैयद और प्रोग्राम है कुरान और साइंस। आपके इल्म में है कि इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद की आयात पर गौर व फिक्र करते हैं और ये देखते हैं कि कुरान मजीद ने जो साइंसी इंकशाफात 7वीं सदी ईस्वी में किए, उनके बारे में आज की जदीद साइंस ने क्या काम किया, कब उस काम का आगाज़ किया और क्या नताइज हासिल किए। आज के प्रोग्राम का मौजू एक बड़ा मुनफरिद मौजू है और इसकी इनफरादियत ये है कि इस मौजू की तरफ कुरान और उलमाए कुरान ने हमें 7वीं सदी ईस्वी में मुतवज्जे किया और वाज़े अल्फाज में कुछ इशारे दिए, लेकिन साइंसदानों ने इसके ऊपर 1970 में काम करना शुरू किया और आज 21वीं सदी में भी इस मौजू को पूरी तरह समझने से कासिर नज़र आते हैं। तो आज का मौजू आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, इसे नोट फरमा लीजिएगा, फिर हम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज के प्रोग्राम का मौजू ये है। हमारा आज का मौजू है नज़र ना आने वाला मादा यानी डार्क मैटर। ये मौजू हमने सूरह अल-हाक़ा की आयात से अख्ज़ किया है। इन आयात का तर्जुमा है, तो मुझे कसम है उन चीज़ों की जो तुम्हें नज़र आती हैं और जो तुम्हें नज़र नहीं आती, कि बेशक ये कुरान अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक करीम रसूल का कौल है। सूरह अल-हाक़ा आयत नंबर 38, 39, 40। जी नाज़रीन, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू। आज के प्रोग्राम का मौजू है डार्क मैटर या नज़र ना आने वाला मादा। ये मादा क्या है और किस तरह इसके बारे में साइंसदान कहते हैं कि ये है लेकिन नज़र नहीं आता। इस मौजू पर हम अभी तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले चंद ईमेल्स का तज़किरा करना ज़रूरी है, इसलिए कि जिस तरह ख़त का जवाब देना वाजिब है, इसी तरह ईमेल का जवाब देना भी वाजिब है। तो आइए चंद ईमेल्स जो इस प्रोग्राम के बारे में नाज़रीन दुनिया भर से हमें इरसाल करते हैं, आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। ये ईमेल आई है नॉर्थ कराची से और इसे इरसाल किया है मोहम्मद अयूब कादरी साहब ने। लिखते हैं, मैं आपका प्रोग्राम पाबंदी से देखता हूँ। गुज़िश्ता प्रोग्राम में जामे कराची के डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब की गुफ्तगू बड़ी मालूमाती और ज़बरदस्त थी। आपका सवाल भी बड़ा सनसनीखेज़ था कि क्या हम एक मुर्दा कायनात को देख रहे हैं। कादरी साहब, आपकी ईमेल का शुक्रिया। और शाहिद कुरैशी साहब जो हैं वो वाक़तन बहुत आसान गुफ्तगू करते हैं और साइंसी मौज़ूआत पर बहुत आसानी से बात करते हैं। तो बहरहाल आपकी जो पसंदीदगी है उन तक पहुंच गई इस प्रोग्राम के ज़रिए। जहां तक मुर्दा कायनात की बात है, तो असल में हमें जो नज़र आ रहा है उसमें से बेशतर चीज़ें मुर्दा ही हैं। मसलन इंसान की खाल या इंसान के बाल, जिन पर इंसान मरे मिटते हैं, तो उनका जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा होता है वो असल में मुर्दा खलियों पर मुश्तमिल होता है। ये एक हैरान कुन बात है और बड़ी दिलचस्प भी है। ये ईमेल हमें न्यू जर्सी अमेरिका से मौसूल हुई है। इससे इरसाल किया तस्नीम जैदी साहब ने। लिखते हैं, मैं गुज़िश्ता 22 साल से अमेरिका में मुकीम हूँ। आपका प्रोग्राम यहाँ हमारी कम्युनिटी में बहुत मशहूर है। मैं आपके 2 प्रोग्राम देख सका हूँ, दोनों प्रोग्राम बहुत पसंद आए। ऐसे प्रोग्रामों की यहाँ हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। तस्नीम जैदी साहब, आपकी इस ईमेल का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये नहीं फरमाया कि आपने हमारे कौन से 2 प्रोग्राम देखे। अगर आप ये फरमा देते तो हमें आसानी होती अपने आप को जज करने के लिए। बहरहाल आइंदा आप ईमेल फरमाएं तो हमें ये भी बताइएगा कौन से प्रोग्राम देखें, और ये प्रोग्राम हर हफ्ते हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, तो वक्त निकाल कर ज़रूर हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को देखेंगे। शहजाद हसन नकवी साहब ने ये ईमेल हमें कनाडा से इरसाल की है। स्टेट का नाम नहीं लिखा। मैं आपका प्रोग्राम बहुत पाबंदी से देखता हूँ। मैंने आपका वो वाला प्रोग्राम देखा जिसमें आपने दुनिया के ख़ात्मे के बारे में बताया था। बिल्कुल नए अंदाज का प्रोग्राम था, बहुत मालूमाती, ज़बरदस्त। शहजाद साहब, आपकी इतनी हिम्मत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो प्रोग्राम आपने फरमाया कि दुनिया की बर्बादी, तो दरअसल वो हमने निज़ाम शमसी के ख़ात्मे या सूरज के ख़ात्मे पर इस पर बात की थी और बताया था कि इस जदीद तरीन साइंसी मौजू के ऊपर
قرآن مجید کی آیات نے آج سے 1400 سال پہلے ہماری رہنمائی کی تھی، لیکن ہم نے ان چیزوں کو غور سے نہیں دیکھا اور ان پر غور و فکر یا تدبر نہیں کیا۔ بہرحال آپ کی اس ای میل کا شکریہ اور تمام ناظرین کی ای میل کا شکریہ جو ہمیں ارسال کرتے ہیں ای میلز اور پابندی سے ہمیں مشورے دیتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھی چند ای میلز جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اب ہم آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے نظر نہ آنے والا مادہ۔ اس نظر نہ آنے والے مادے کو سائنسدان ڈارک میٹر بھی کہتے ہیں اور غائب مادہ بھی کہتے ہیں، یعنی لاسٹ میٹر۔ ڈارک میٹر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آتا، اور لاسٹ میٹر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہے تو صحیح لیکن نظر نہیں آتا۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سائنسی تحقیق کا سہارا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس موضوع کو سائنس کی نظر سے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ مادہ کیا ہے اور کس چیز سے بنا ہے، موجودہ دور کے سائنسدانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ان کے خیال میں کائنات میں انہیں اپنی ریڈیائی دوربینوں، خلائی رصدگاہوں اور خلا میں تیرتے ہوئے جدید ترین آلات سے جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ سائنسدانوں، ماہرین فلکیات اور ریاضی دانوں کے نزدیک اصل مادے سے بہت کم ہے۔ اس بیکرہ کائنات میں کھربوں کہکشائیں، کھرب ہا کھرب ستارے، لامحدود خلا میں سفر کرتے ہوئے گیس کے عظیم بادل، روشنی کے عظیم مراکز، ان سب کو سائنسدان جدید فلکیاتی آلات کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی تشویش کا سبب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو دکھائی دے رہا ہے اس مادے سے بہت کم ہے جو دکھائی نہیں دے رہا۔ نظر نہ آنے والے مادے کی موجودگی کا اندازہ اس کشش ثقل سے لگایا جاتا ہے جو کہکشاؤں کے درمیان پائی جاتی ہے اور جو کہکشاؤں کے جھنڈ کو ایک دوسرے سے مربوط رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ کشش ثقل جو کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے جڑا رکھتی ہے وہ ستاروں اور گیس کے بادلوں کے سبب پیدا ہوتی ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے خلا میں مزید ستاروں یا کہکشاؤں کا ہونا ضروری ہے، یعنی اتنی کشش ثقل نظر آنے والی کہکشاؤں، ستاروں یا گیس کے بادلوں کے سبب پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ جو مادہ ستاروں، کہکشاؤں یا گیس کے بادلوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے وہ کائنات میں موجود مادے کی اصل مقدار کا صرف 1% ہے۔ موجودہ دور کے مشہور سائنسدان بروس ایچ مورگن جو واشنگٹن یونیورسٹی کے اسٹرونومی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے حال ہی میں نیو یارک ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ حقیقت بڑی حیران کن اور سنسنی خیز ہے کہ ہم کائنات کے 90% حصے کو کسی بھی ذریعے سے نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرے ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ قدرت نے کائنات کے زیادہ تر مادے کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ یہ مادہ جس شکل میں بھی ہے انسان اسے کسی بھی ذریعے سے دیکھنے سے قاصر ہے۔ کائنات میں موجود یہ مادہ نظر نہیں آتا، حواسوں سے اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسے جدید ترین خلائی اور فلکیاتی آلات کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مادہ موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، اسی لیے سائنس کی دنیا میں اس پر اسرار مسئلے کو لاسٹ میٹر یعنی غائب مادہ یا ڈارک میٹر یعنی سیاہ مادے کا نام دیا گیا ہے۔ ڈارک میٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دکھائی نہیں دیتا۔ غائب مادے یا ڈارک میٹر کا موضوع 1970 میں سائنسدانوں کے غور و فکر اور توجہ کا مرکز بنا۔ اس مسئلے پر غور و فکر کے بعد سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ غائب مادہ کائنات میں موجود ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کائنات میں نظر آنے والی کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں اور گیس کے بادلوں اور فنا ہو جانے والے ستاروں یعنی بلیک ہولز کے علاوہ بھی ان سب سے 90% زیادہ کہکشائیں یا گیس کے بادل کائنات میں کہیں موجود ہیں۔ لیکن یہ مفروضہ تصوراتی کہکشائیں اور گیس کے بادل سائنسدانوں کو کائنات میں لاکھوں لائٹ ایئرس یعنی لاکھوں نوری سال تک بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ ایکس ریز کی نشاندہی کرنے والے آلات کے ذریعے سائنسدانوں پر یہ انکشاف ہوا کہ کہکشاں کے درمیانی خطوں میں ایسے بادل متحرک ہیں جن کا درجہ حرارت 10 لاکھ سے 1 کروڑ سینٹی گریڈ تک ہے اور یہ کہکشاں کے علاوہ ہیں۔ اس سے پہلے خیال تھا کہ کہکشاؤں کے باہر بہت کم مادہ پایا جاتا ہے اور ان خطوں میں جو مادہ پایا جاتا ہے وہ سرد حالت میں ہے۔ جدید دور کے ماہرین فلکیات نے اپنے جدید آلات اور روشنی کی مدد سے اندازہ لگایا کہ کہکشاؤں میں اور ان کے باہر سرد اور تاریک مادہ بھی کثیر مقدار میں موجود ہے۔
ان کے خیال میں خلا کے اس حصے میں تاریک ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹموں اور ان کے سالموں کے ایسے بادل موجود ہیں جو کھرب ہا کھرب کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ بادل روشن نہیں ہیں، اسی لیے ٹیلیسکوپ سے نظر نہیں آتے۔ اس طرح کے غیر روشن بادلوں کا طویل سلسلہ ہماری دودھیا کہکشاں یعنی ملکی وے اور میجلینک کہکشاؤں کے درمیان بھی موجود ہے۔ کہکشاؤں کے بیرونی خطوں میں نظر نہ آنے والے مادے کی موجودگی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ کہکشاؤں کی سرحد کے بعد بھی کہ ستارے اپنے مدار پر اپنی گردش کی رفتار کو کم نہیں کرتے۔ مشہور سائنسدان کیپلر کے قوانین کے مطابق کہکشاؤں کے بیرونی خطوں میں یہ رفتار بہت کم ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں کشش ثقل کا اثر بہت کم ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا اور ستاروں کی یہ حیران کن گردش نظر نہ آنے والے مادے کی موجودگی کا ایک واضح ثبوت فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گیس کے بڑے بادلوں کا ایک خطہ جسے تارنتولا نیبولا کہا جاتا ہے اور جو خلا میں تقریباً 1600 لائٹ ایئرز یا نوری سال کے رقبے پر محیط ہے، یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے۔ اس میں مادے کی مقدار تقریباً 50 لاکھ سورجوں کے برابر ہے۔ سائنسدانوں کو اس بات پر حیرت ہے کہ اس خطے کی چمک اور درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ یہاں بہت سے ستاروں یا کہکشاؤں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس خطے میں اتنے زیادہ ستارے نظر نہیں آتے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس خطے میں ایک ایسا ستارہ ضرور موجود ہے جس کا مادہ 3000 سورجوں کے برابر ہے، لیکن سائنسدان ابھی 3000 تو کیا 60 سورجوں کے برابر والا بھی کوئی ستارہ تلاش نہیں کر سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ تارنتولا نیبولا کے علاقے میں 50 لاکھ سورجوں کے برابر ایک ستارہ کہیں موجود ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ کائنات کے بے شمار اسرار و رموز ایسے ہیں جن کے بارے میں آج کی جدید سائنس اور ذہین ترین سائنسدان بھی محو حیرت نظر آتے ہیں۔ بے شمار لاتعداد سوالات ایسے ہیں کہ دوسرے ستاروں اور ستاروں تک رسائی رکھنے والی سائنس کے پاس ان کا کوئی واضح جواب موجود نہیں ہے۔ مثلا مادے کو سب مانتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بنا ہے وہ مادے سے بنا ہے، لیکن خود یہ مادہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اس کا جواب کسی سائنسدان، کسی ماہر فلکیات، کسی ماہر طبیعیات کے پاس موجود نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن اور سائنس، اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے نظر نہ آنے والا مادہ۔ اس مادے کو سائنسدان ڈارک میٹر بھی کہتے ہیں اور لاسٹ میٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب مادہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ہے لیکن نظر نہیں آتا، کسی ذریعے سے نظر نہیں آتا۔ اس حیران کن موضوع کو مزید سمجھنے کے لیے، تفصیل سے سمجھنے کے لیے اب ہم اس سبجیکٹ کے ماہرین کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کے معلوم کرتے ہیں کہ یہ مادہ جو نظر نہیں آتا تو سائنسدان اس کو کس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ ہے، اور سائنسدان اس حوالے سے کس طرح سے سوچتے ہیں۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ کا نام ہے ایکسپرٹس کی نظر سے۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی لفظ غیب آیا ہے اس کے اصلی معنی یہ ہیں کہ وہ چیزیں جو موجود تو ہیں لیکن ہماری ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، لیکن وہ حقیقتاً موجود ہیں۔ ہم ان کو عقل کی آنکھ سے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ عقل و بصیرت کی آنکھ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے بنسبت اس آنکھ کے۔ یہ آنکھ جو ہے یہ فقط مادی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، لیکن جو بصیرت کی آنکھ ہے وہ غیر مادی، روحانی اور عقلانی ماورائے مادہ، مابعد طبیعت کو بھی دیکھ سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کیونکہ اپنے پیغام کو عقل اور بصیرت پر مبنی رکھا ہے، اس لیے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان باتوں کو بھی مانیں
کہ جو بظاہر ہماری ان آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی مگر ہماری عقل و بصیرت ان کے ہونے کی گواہی دیتی. درحقیقت ابھی تک تو یہ ایک تصوراتی یا ہائپوتھیٹیکل مادہ ہے. اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ آپ جانتے ہیں بگ بینگ کے بعد اسپیس وجود میں آیا، ستاروں نے مل کر گلیکسیز بنائیں اور گلیکسیز سے مل کر کلسٹرز بنے، اور اس ساری فارمیشن میں گریویٹیشن کا فورس یعنی کشش ثقل نے کام کیا ان سب کو یکجا رکھنے کا. اب دیکھیے جو کلسٹرز یعنی گلیکسیز کے دو گلیکسیز کے درمیان جو اسپیس ہوتی ہے، یعنی ایک کلسٹر میں بہت ساری گلیکسیز ہوتی ہیں اور گلیکسیز کے اندر بہت سارے سٹارز ہوتے ہیں. گلیکسیز کے درمیان جو اسپیس ہے اس میں گیسز ہوتی ہیں اور وہ بہت گرم گیسز ہیں. ان کے ٹیمپریچر کی ڈسٹریبیوشن کی بنیاد پر اسپیس کی ڈینسٹی کیلکولیٹ کی گئی. ڈینسٹی ہوتی ہے کسی چیز کے پورے یعنی جس میں جتنا مادہ یا ماس یا کمیت اردو میں اسے کہتے ہیں، اس کمیت کو اگر اس کے حجم یعنی والیوم سے ڈیوائڈ کر دیا جائے کسی چیز کے تو اس کی ڈینسٹی نکل آتی ہے، جس کو کثافت بھی کہتے ہیں. اچھا، کثافت کی بنیاد پر ہم کسی چیز کا ماس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو جب اسپیس کا ماس اس طرح گیسز کے ٹیمپریچر کی ڈسٹریبیوشن کی بنیاد پر کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ ماس بہت زیادہ نکلا. اور جب ہم نے اسپیس کے اندر جو ایسے مادے موجود ہیں، گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں اور کلسٹرز ہیں، یہ سب ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ہم روشنی سے کسی نہ کسی قسم کی ریڈیشن سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس آبزرویشن کی بنیاد یعنی روشنی سے دیکھے ریڈیشن کی مدد سے دیکھے جانے والے مادے کو ہم کہتے ہیں ویزیبل یا دیکھے جانا والا مادہ. تو اب خیال یہ تھا کہ اسپیس کے اندر صرف یہی گلیکسیز ہوں گے، سٹارز ہوں گے اور کلسٹرز ہوں گے. ان سب کا بھی ماس یا مادہ کیلکولیٹ کر کے جب اسپیس کی ڈینسٹی نکالی تو وہ ڈینسٹی بہت کم تھی مقابلے میں اس سے جو کہ ہم نے گیسز کے ٹیمپریچر کے ڈسٹریبیوشن کی بنیاد پہ نکالی تھی. جدید سائنس سے یہ تحقیق ہوئی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں اور ان کے نزدیک وہ تعداد میں مقدار میں زیادہ ہیں. تقریباً 80 سے 90% ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہیں. کشش ثقل سے انہوں نے اس بات کا احساس کیا ہے، معلوم کیا ہے کہ اگرچہ وہ چیزیں نہ دوربین سے نظر آتی ہیں نہ ایکس رے سے نظر آتی ہیں مگر ان کا ہونا جو ہے وہ سائنسی اعتبار سے ثابت ہے. بہرحال یہ ان کا کہنا ہے کہ وہ چیز ہے ضرور، اگر ابھی تک ہمیں وہ نظر نہیں آ سکی ہے. اس کے ایک حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک تو وہ ان کے لیے غیب ہی ہے. یعنی عقل تو گواہی دیتی ہے کہ ہونی چاہیے، آنکھ اس کو دیکھ نہیں پا رہی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آنکھ کی جو طاقت ہے، اس ظاہری آنکھ کی طاقت جو ہے وہ بہت محدود ہے. مادہ محدود طاقت رکھتا ہے، لیکن کیونکہ عقل جو ہے وہ ماورائے مادہ چیز ہے، وہ مابعد الطبیعتی چیز ہے، اس کا تعلق روح سے ہے، لہذا اس کی طاقت کہیں زیادہ ہے اس آنکھ سے. لہذا عقل سے ہم بہت سی چیزیں، ان چیزوں کو جان سکتے ہیں، عقل سے پہچان سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں کہ جو بظاہر ٹیلیسکوپ سے نظر نہیں آتی یا آنکھ سے نظر نہیں آتی. یوں سمجھ لیجئے کہ جو ویزیبل مادے کی بنیاد پر ڈینسٹی بن رہی تھی اس سے جو گیسز کی مدد سے ڈینسٹی اسپیس کی کیلکولیٹ کی گئی وہ تقریباً 5 گنا زیادہ تھی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مقصد یہ ہوا کہ جتنا ماس ہم دیکھ رہے ہیں یا جتنا مادہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس سے کہیں زیادہ مادہ اسپیس کے اندر موجود ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ مادہ کہاں ہیں. تو کچھ گلیکسیز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ اسپائرل گلیکسیز ہیں. ان کی جو موشن ہوتی ہے اسپائرل میں ہوتی ہے. اسپائرل ایک ایسا سمجھ لیجئے ایک دائرہ حرکت میں ہو اور وہ چھوٹا بھی ہوتا جائے، اس کو اسپائرل کہتے ہیں. فلیٹ گراف ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس گلیکسی کے پاس کوئی بہت زیادہ ماس موجود ہے اور جو اس کا ماس دیکھا جا رہا ہے اس سے کہیں وہ زیادہ ہے. اب سائنٹسٹ نے اس لیے یہ سپوز کیا کہ اس گلیکسی کے پاس یا اسپیس میں ایسا مادہ موجود ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے
اس کو ڈارک میٹر کہا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ انتہائی لطیف، جس سے زیادہ لطافت کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کو ماہرین نے لکھا ہے غیب الغیوب، یعنی غیب سے بھی کہیں زیادہ وہ غیب الغیوب کی ذات ہے۔ وہ اس کو تو جیسے قرآن میں صاحب کہا کہ تمہاری آنکھیں اس کو پا ہی نہیں سکتی، آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عقل بھی اس کی ذات کی حقیقت کو نہیں پا سکتی۔ عقل صرف اور صرف اتنا جان سکتی ہے کہ کوئی ہستی ضرور موجود ہے، اس کی کچھ تھوڑی سی صفات، قدرت، حسن، جلال، جمال، رحمت، حکمت، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کائنات کی جو اس کی تخلیقات ہے۔ جیسے ایک شاعر کا شعر ہوتا ہے، اس شعر میں ہم اس شاعر کی بصیرت کو، اس کی عقل مندی کو، اس کے جذبات کو، احساسات کو، ادراکات کو، اس کے تمام معلومات کو ہم جان سکتے ہیں۔ بالکل بلا تشبیہ اسی طرح اللہ نے جو تخلیقات کی ہیں وہ اللہ کی صفات اور وجود کی جھلک ہے، آئینہ ہے، بلکہ صوفیہ کہتے ہیں تمام تخلیقات جو ہیں یہ ایک آئینہ ہیں جو اللہ نے بنائے، جس میں اللہ کے جلال و جمال، رحمت و قدرت، حکمت کی کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیے ڈارک میٹر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے گلیکسیز کے وہ جو روٹیشنل گراف تھے ان کی بنیاد، انہیں صحیح کرنے کے لیے جو ماس، یعنی یہ سپوز کیا گیا کہ صاحب جو ماس دکھائی نہیں دیتا اس کی کچھ قیمت سامنے رکھ کے کیلکولیشن کی گئی، تو کچھ ماس نکلا ایسا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا، اس کو ہم نے ڈارک میٹر کہہ دیا۔ لیکن اس ماس کو بھی جب ہم جو ماس دکھائی دیتا ہے اور یہ جو ڈارک میٹر ان سب کو جوڑا، تب بھی وہ ڈینسٹی پوری نہیں ہوئی جو ہم نے گیسز کی بنیاد پہ کیلکولیٹ کی تھی۔ تو اس لیے مجبور ہوئے کہ ہم یہ ماننے پہ مجبور ہوئے کہ مادے کا کوئی تیسرا ذریعہ بھی ہے، اور اس کو کہا گیا ڈارک انرجی۔ اب دیکھیے، اب 3 قسم کے مادے یا 3 شکلوں میں مادہ اسپیس میں موجود ہے۔ ایک تو ویزیبل جو دکھائی دیتا ہے، جس میں گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، جو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ریڈیشن کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا مادہ جو ہے وہ ماس ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور جس کا گریویٹیشنل اثر جو ہے یا جس کی کشش ثقل کی وجہ سے گلیکسیز کی حرکت متاثر ہو رہی ہے، وہ سامنے ہمیں ایکسپیریمنٹلی دکھائی دے رہا ہے کہ گلیکسی کی جو اس کی اپنے ماس کی بنیاد پر، جو اپنے مادے کی بنیاد پر جو حرکت ہونی چاہیے، وہ جو پریکٹیکلی دیکھی جا رہی ہے وہ حرکت اس سے کہیں مختلف ہے، اور یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس حرکت پر، گلیکسی کی اس حرکت پر کوئی بڑا ماس جو دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ کہ کوئی بھی انسان کوئی تخلیق کرتا ہے، اس تخلیقات سے اس آدمی کی صفات معلوم ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی بہت ہی خوبصورت ایک پینٹنگ کرتا ہے مثلا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کتنے احساسات کا، کتنے لطیف احساسات کا مالک ہے، کتنا قدرت رکھتا ہے، اس کا آبزرویشن کتنا گہرا ہے کہ اس نے کتنا گہرے طریقے سے نیچر کو پیش کیا ہے یا کسی بھی ایلیمنٹ کو اس نے بینڈ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو قدرت ہے، وہ اللہ کی یہ تمام کائنات کی تخلیقات جو ہیں، اس سے تو ہم اللہ کی حکمت، قدرت، جلالت، شان، شوکت کو اس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال اور آسان، ایک آئینہ کسی کے سامنے رکھا ہو، آپ ڈائریکٹ تو دیکھ سکتے نہیں اس کو، لیکن آئینے میں آپ کو دکھائی دے گا۔ بلا تشبیہ اسی طریقے سے اللہ کی جو صفات اور کمالات ہیں، اس کے جو یعنی قدرتیں، حکمتیں ہیں، وہ اس کی تخلیقات سے ظاہر ہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمام تخلیقات جو ہیں یہ علمی دلیل ہیں اللہ کے وجود پر اور اللہ کی صفات پر۔ اچھا، اب سائنٹسٹ نے اندازہ لگایا تو پتہ یہ لگا کہ جو ویزیبل ماس ہے وہ پورے اسپیس میں 4% ہے، ڈارک میٹر 22% ہے، اور 74% جو ہے وہ ڈارک انرجی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہائپوتھیٹیکل ہے۔ جیسے جیسے انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہم ان حقائق کو کسی حد تک محسوس کرتے جا رہے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں کہ جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یا اپنی کتاب کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی ہے۔ اب مثلاً یہی چیز جو آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ کہتے تھے یہ سائنسدان کہ جو 5 احساس ادراک جو ہمارے حواس ہیں ان میں نہیں آتی جو چیز، وہ یقیناً نہیں ہے، ہر چند کہیں مگر وہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب خود وہ ماننے لگے ہیں
کہ ایسی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کائنات کے اندر، وہ بہت کافی مقدار میں ہیں کہ جو ہمارے ان آنکھوں سے اور یا 5 حواسوں سے بلند ہیں مگر موجود ہیں. تو جب آپ نے مادے کے لیے اس بات کو مان لیا تو آپ آگے بڑھ کر یہ مان لیں گے کہ نہیں، مادے سے ماورا بھی کچھ چیزیں موجود ہیں، مگر وہ جو مادے سے ماورا چیزیں ہیں وہ کبھی آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتی، وہ آپ کی عقل سے سمجھ آئیں گی. اور یہ کیسے آپ کہتے ہیں 5 حواس تو یقیناً موجود ہیں، کوئی شک نہیں، تو کیا عقل موجود نہیں ہے؟ آخر یہ 5 حواس کا جو آپ ادراک کر رہے ہیں یہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو آپ عقل سے کر رہے ہیں. دلائل جو آپ دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے آنکھ سے فقط، ہاتھ سے تو نہیں دے رہے ہیں، عقل سے دے رہے ہیں. تو عقل جو ہے ایک طاقت ہے انسان کے اندر جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جیسے 5 حواسوں کا انکار نہیں کر سکتا، ویسے یہ چھٹی چیز جو عقل ہے اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. لہذا اگر ان 5 حواسوں سے جو چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے، ہمیں معلوم ہوتی ہے، اگر اس کا وجود برحق ہے تو جو چیز ہمیں عقل سے سمجھ میں آتی ہے اس کا وجود برحق کیسے نہیں ہوگا؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو لے لیجئے تو اس میں صرف ہم روشنی کو دیکھتے تھے. الیکٹرو میگنیٹک ویو سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ شعاعیں مختلف دیکھتے ہیں آپ، اور اس میں جو روشنی جو جس کے ذریعے سے جس کو ہماری آنکھ پہ جس کا اثر ہوتا ہے، تو وہ ایکچولی ایک بہت بڑا سلسلہ ہے ریڈیشن کا. اور وہ آپ کو میں بتاؤں کہ ریڈیشن ایکچولی ویوز ہوتی ہیں، اور ویو کی جو پہچان یا اس کی ماہیت کا جو تعین ہوتا ہے وہ ویو لینگتھ اور فریکوینسی سے ہوتا ہے. تو سب سے شارٹ ویوز جو ہیں کازمک ریز ہیں، وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتی. اس کے بعد گیما ریز ہیں، وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتی. ایکس ریز ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتا، اور پھر اسی طرح سے انفرا ریڈ نہیں دیکھ سکتا ہماری آنکھیں، اور الٹرا وائلٹ نہیں دیکھ سکتا. یعنی ایکس ریز کے بعد پھر الٹرا وائلٹ آتی ہیں، اس کے بعد پھر ویزیبل اور جو یعنی دیکھے جانے والی لہریں شروع ہوتی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے ریڈ کلر ہے، اور پھر اسی طرح سے 7 کلر ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک انفرا ریڈ شروع ہو جاتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. پھر اس کے نیچے ریڈیو ویوز ہیں، پھر اسی طریقے سے سب سے بڑی ویو جو ہے وہ میرے خیال ہے اے سی کرنٹ کی ہے جو ہمارے گھروں میں چلتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں تو جو اس اسپیکٹرم، اس کو تمام ویوز کو ملا کے اسپیکٹرم کہتے ہیں، اس اسپیکٹرم کا ہمیں بہت تھوڑا حصہ جو آنکھ سے دیکھ سکتے تھے ہمیں اس پہ یقین تھا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے دوسرے حصوں کا پتہ چلا، وہ ہم نے ڈائریکٹ نیکڈ آئی سے ان کو نہیں دیکھا. ان کو یا تو فوٹوگرافک پلیٹ پہ ان کا ایفیکٹ آیا، یا ان کا کیمیکل ایفیکٹ ہے، اس کے ذریعے سے ان کے بارے میں ہم نے معلومات کی. سبب اصل میں عربی میں اس رسی کو کہتے ہیں کہ جیسے کنواں ہے مگر وہ تو گہرا ہے، اور ایک بالٹی میرے پاس ہے مگر میں پانی تک نہیں پہنچ سکتا ہوں. اتروں گا تو واپس نہیں آ سکوں گا، گر جاؤں گا. اب پانی تک کیسے پہنچوں؟ تو آخر یہ ہوتا ہے کہ ایک رسی تلاش کرتا ہوں میں. رسی، اس رسی کو میں باندھتا ہوں بالٹی کے اندر، اور اس رسی کو پھینکتا ہوں کنویں کے اندر، اور اس سے پھر میں پانی کھینچتا ہوں. یہ رسی جو ہے سبب بنی، ذریعہ بنی میرا پانی کی رسائی تک، پانی کی پہنچ تک میں پہنچا اس رسی کے ذریعے سے. اس رسی کو عربی میں سبب کہتے ہیں. اس رسی کو عربی میں سبب کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا ذریعہ بن جائے کسی چیز تک پہنچنے کے لیے. رسی ذریعہ بنی پانی تک پہنچنے کے لیے. ایسے ہی اللہ نے جو چیزیں یہاں بنائی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. وہ سبب ہیں. مثلا پیاس لگتی ہے مجھے، بھوک لگتی ہے مجھے. قرآن میں بھی کہا ہے، بائبل میں بھی کہا ہے، کھلاتا اللہ ہی ہے، پلاتا اللہ ہی ہے. لیکن وہ پیاس کیسے بجھتی ہے؟ یعنی پیاس اللہ ہی بجھاتا ہے، بھوک اللہ ہی بجھاتا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ. یعنی جب میں کھانا کھاتا ہوں تو میری بھوک ختم ہوتی ہے، جب میں پانی پیتا ہوں تو میری پیاس بجھتی ہے. تو یہ جو کھانا اور پانی ہے یہ سبب ہے، ذریعہ ہے. اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے میری ضروریات کو پورا کرنے کا. اسی کو ریورس کر دیجئے کہ میں نے ان کو ذریعہ بنایا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے. ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا میں. جیسے وہ آدمی ڈائریکٹ پانی تک نہیں پہنچ سکتا، رسی چاہیے اس کو، ایسے میں بھی ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. میرے واسطے جیسے کنویں تک پہنچنے کے لیے رسی درکار ہے، میرے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ اسباب جو ہیں درکار ہیں.
ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن اور سائنس، اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے نظر نہ آنے والا مادہ۔ اس حوالے سے ابھی آپ نے اس سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہیں، ماہرین جو ہیں، ان کی گفتگو سے آپ نے استفادہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ سائنسدان بھی آج یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو دکھائی بھی دے، یعنی ان 5 حواس اگر کسی چیز کا ادراک نہیں کر پاتے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز نہ ہو، وہ چیز ہو سکتی ہے اور وہ چیز ہے۔ بے شمار دنیا میں طاقتیں ہیں، مخلوق ہے اللہ کی، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی موضوع کو ہم اب آگے چلتے ہیں لے کر، اور اب دیکھتے ہیں کہ جس موضوع پر سائنسدانوں نے 1970 میں کام کرنا شروع کیا اور آج 21ویں صدی تک جس موضوع کو پوری طرح سائنسدان نہیں سمجھ پائے، تو اس موضوع کے اوپر 7ویں صدی عیسوی میں قرآن اور علماء قرآن نے ہماری کس طرح سے رہنمائی کی ہے۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآن اور علماء قرآن کی نظر سے۔ سائنسدانوں نے 15ویں صدی عیسوی میں خوردبین اور الیکٹران مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد خوردبینی مخلوق اور ایٹم یا اس سے چھوٹے ذرات کا پتہ لگایا۔ یہ تمام چیزیں اس سے پہلے انسان کو نظر نہیں آتی تھیں، لیکن آج بھی کائنات میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو انسان کو کسی بھی ذریعے سے دکھائی نہیں دیتی۔ مثلاً آج سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یا جن چیزوں مثلاً ستاروں یا کہکشاؤں کو انسان جدید ترین سائنسی آلات کی مدد سے دیکھ سکتا ہے، وہ کل کائنات کا شاید 1% یا اگر مادے کی موجودگی کے تمام امکانات کو بھی شامل کر لیا جائے تب بھی نظر آنے والا مادہ 20% سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ 80% مادہ وہ ہے جو کسی بھی طرح کسی بھی ذریعے سے نظر نہیں آتا۔ لیکن سائنسدانوں کا ایمان ہے کہ یہ مادہ موجود ہے، گویا آج کی سائنس اور سائنسدان اس غائب مادے پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ بہرحال نظر نہ آنے والی اشیاء، قوتوں اور مخلوق کا تذکرہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں آج سے 1400 سال پہلے موجود ہے۔ یہ حیران کن سائنسی انکشافات قرآن مجید نے اس وقت کیے جب کوئی شخص نظر نہ آنے والی اشیاء کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آتی ہیں اور جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ بے شک یہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک کریم رسول کا قول ہے۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 38، 39، 40۔ الف لام میم، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1، 2، 3۔ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے علماء قرآن نے بھی کائنات میں نظر نہ آنے والی بے پناہ وسعتوں اور مخلوقات کو اپنے خطبات اور ارشادات کا موضوع بنایا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تاریک مادہ، جس کے بارے میں سائنسدانوں نے 1970 میں غور کرنا شروع کیا اور آج تک اس کا پتہ نہیں لگا سکے، اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 صدی ہجری میں سب سے پہلے واضح طور پر انکشاف فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عباسی خلیفہ منصور الدبانقی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ فضا میں کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، فضا میں تاریک موجیں ہیں، اور ان تاریک موجوں میں ایک مخلوق پائی جاتی ہے جس کا جسم مچھلی جیسا، سر چڑیوں کی طرح، مرغ جیسی کلغی، اور اس کے بازو چڑیوں جیسے ہوتے ہیں۔ حوالہ البحار الانوار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے حوالے سے فرمایا، میں نے 7ویں آسمان میں تمہاری زمین کے میدانوں کی طرح میدان دیکھے اور فرشتوں کے گروہ در گروہ دیکھے جو محو پرواز تھے۔ میں نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ تم کب سے محو پرواز ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے علم نہیں کہ کب سے محو پرواز ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ خداوند عالم 1000 سال کے بعد ایک ستارہ پیدا کرتا ہے، اور میں اپنی پرواز کے دوران ایسے 70,000 ستارے دیکھ چکا ہوں۔ حوالہ البحار الانوار۔ ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً 7 آسمانوں میں ایسے سمندر ہیں کہ جن میں
ہر ایک کی وسعت و گہرائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ حوالہ البحار الانوار۔ امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ سمندر جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کے درمیان پیدا کیا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج، چاند اور دوسرے ستارے اور سیارے اسی سمندر کے اندر حرکت کر رہے ہیں۔ حوالہ اصول کافی۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن اور سائنس، اور ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع تھا نظر نہ آنے والا مادہ۔ یہ ایک انتہائی جدید ترین موضوع ہے سائنس کا، جس پر سائنس ابھی کام کر رہی ہے اور کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ لیکن اس جدید ترین سائنسی موضوع کو قرآن مجید اور علماء قرآن 7ویں صدی عیسوی میں اپنی آیات کا اور اپنے خطبات کا موضوع بنا چکے ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھا تو، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش ہم نے نسبتاً کم کی، اور ہم اس کے نیوکلس تک نہیں پہنچ پائے۔ شاید اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ نہ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار حکمت سے ضیاء حاصل کی، اور نہ انہوں نے روشن علوم کے چکماق کو رگڑ کر اس سے نورانی شعلے پیدا کیے۔ یہ لوگ اس معاملے میں چرنے والے جانوروں اور سخت پتھروں کی طرح ہیں۔ غور و فکر کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسے نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں اپنے تبصروں سے اور مشوروں سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد علی سید کو اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔